अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। इस एपिसोड में हम इंशाअल्लाह 40वीं हदीस कवर करेंगे, अल हदीसुल अर्बऊन। ये हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है। फरमाते हैं कि अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमनकिबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मेरे कंधे से पकड़ा और फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि गरीब हो, यानी अनजान हो, अजनबी हो, या फिर राहगुज़र। वकान इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु यक़ूल, इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाया करते थे, इदा अमसैता, जब तुम सुबह कर लो, जब तुम शाम कर लो, फ़ला तंतज़िर अस्सबाह, तो फिर सुबह का इंतज़ार ना करना। वइज़ा अस्बहता, और जब तुम सुबह करो तो फ़ला तंतज़िर मसाआ, तो फिर शाम का इंतज़ार ना करना। वख़ुज़ मिन सिह्हतिका लिमरदिक, और अपनी सेहत को गनीमत जान के उससे फ़ायदा उठाओ क़ब्ल इसके कि मर्ज़ लाहिक हो जाए। व मिन हयातिका लिमौतिक, और अपनी ज़िंदगी को गनीमत जान के इससे फ़ायदा उठाओ क़ब्ल इसके कि मौत आ जाए। बड़ी अहम नबी अलैहिस्सलाम की एक जामे नसीहत है। इस दुनिया में रहने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हदीस में मुख्तसर से अल्फाज में बता दिया, और बेशुमार मानी हैं। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से इस दुनिया में रहने की हिदायत हमें दी है कि ऐसे रहना है इस दुनिया में, यानी अल्फाज तो मुख्तसर नबी अलैहिस्सलाम ने बतलाए हैं कि रहना कैसे है, ऐसे। और दो अल्फाज ज़िक्र किए, गरीब या आबिरु सबील। इन दो अल्फाज को मैं इंशाअल्लाह आपके सामने ज़रा खोलूँगा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद ज़िक्र किया है, बड़ा ही काबिले गौर, और इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू हो सकती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से हमें इस दुनिया की ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने का तरीका बतलाया है, वो बड़े तफसीली अल्फाज में नहीं बल्कि दो अल्फाज बता दिए। ऐसे रहना, यानी जैसे एक अनजान शख्स होता है, जैसे एक अजनबी होता है, और फिर औ आबिरु सबील, या जो राहगुज़र होता है। और फिर इस हदीस को समझते हुए अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जो नसीहती कलिमात ज़िक्र किए हैं वो भी बड़े कीमती और अहम हैं। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज से अब्दुल्लाह बिन उमर को तालीम दी है, वो कंधा पकड़ के, यानी एक भाइयों वाला मशवरा, एक दोस्ताना एडवाइस है और नसीहत है, और नबी अलैहिस्सलाम ने वो नसीहत क्या की। तो लिहाजा पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि गरीब, यानी अरबी में कहते हैं इसको अजनबी शख्स। अब मेरा सवाल है कि अजनबी शख्स कौन होता है, उसकी क्या क्या सिफ़ात होती हैं, वो एक आम लोगों में उसकी कैफियत क्या होती है, लोगों में उसका उठना बैठना कैसा होता है, लोगों में उसका चलना फिरना कैसा होता है, वो दुनिया की ज़िंदगी में एक अजनबी शख्स की वैल्यू क्या होती है, वो ज़िंदगी कैसे गुजारता है। इसको ज़रा, इस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको दुनिया की ज़िंदगी गुजारने का ढंग आ जाएगा। तो अगर हम ये देखें कि अजनबी शख्स की सिफ़ात क्या होती हैं, अजनबी शख्स होता कौन है। अजनबी शख्स वो होता है कि ना जिसको लोग पहचानते हैं, ना वो लोगों को पहचानता है, लोग उसकी ज़बान नहीं जानते, ना ये लोगों की ज़बान को जानता है, लोग इसके तरीक़े को नहीं जानते, ना ये लोगों के तरीक़े को जानता है, लोग इसके चलने फिरने के तरीक़े को नहीं समझते, ना ये लोगों के चलने फिरने के तरीक़े को समझता है। लोग एक शुगल में होते हैं, ये एक शुगल में होता है, तभी तो है ना अजनबी। अजनबी जो इंसान होता है उसकी लुग़त भी अजनबी होती है, उसका सोचने और समझने का अंदाज़ भी अजनबी होता है, उसका देखने का दुनिया का देखने का ज़ाविया भी अजनबी होता है। लोग समझ रहे होते हैं ये पता नहीं क्या सोच रहा है, और ये कुछ और सोच रहा होता है। लोग एक डायरेक्शन में हो रहे हैं, लोग एक डायरेक्शन में चलते हैं, ये एक डायरेक्शन में चलता है। लोग एक
تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں، یہ دوسری قسم کی تعلیم کو اہمیت دیتا ہے. لوگ ایک بولی بولتے ہیں، یہ دوسری بولی بولتا ہے. لوگ ایک زبان بولتے ہیں، یہ ایک زبان بولتا ہے. کہنے کو تو یہ انسان، یہ اجنبی شخص ہوتا ان جیسا ہی انسان ہے جس طرح کے عام لوگ ہوتے ہیں، بولتا بھی ان جیسی زبان ہے جو یہ زبان بولتے ہیں. زبان تو ان کی بھی سمجھ میں آتی ہے اس کو، اور اس کی بھی سمجھ میں آتی ہے انہیں، لیکن باوجود اس کے وہ اجنبی رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زبان ایک ہونے کے باوجود، جسم انسانی ہونے کے باوجود، سوچ اور فکر الگ ہوتی ہے. یہ تمام انسان اپنی ایک فکر میں مگن ہوتے ہیں، لیکن یہ اجنبی شخص اپنی ایک فکر میں مگن ہوتا ہے. یہ فکر دنیا میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، لیکن یہ اجنبی شخص آخرت کی فکر میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے. یہ فلاں اور فلاں نے کہا، ان کی باتیں، ان کی لغت، اگرچہ اس کی بھی اردو ہوتی ہے، ان کی بھی اردو ہوتی ہے، لیکن نہ اجنبی شخص کو ان کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، نہ لوگوں کی باتیں اس اجنبی شخص کو سمجھ میں آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ تو فلاں اور فلاں نے یہ کہا، آج ڈالر کا یہ ریٹ یہ ہو گیا ہے، فلاں ہونڈا کمپنی نے آج نیا گاڑی کا ماڈل یہ نکالا، آج امریکہ میں یہ ہو گیا، آج سیاسی خبریں یہ ہیں، آج ملک کے حالات یہ ہیں، آج مہنگائی کی شرح یہاں تک پہنچ چکی ہے، وغیرہ وغیرہ. لوگوں کی باتیں یہ ہوتی ہیں، اور اس اجنبی شخص کی بات کیا ہوتی ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ کہا، اللہ کا یہ فرمان ہے، صحابہ نے ایسے سمجھا، ہم نے ایسے عمل کیا. یہ اجنبی شخص کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جن میں وہ اجنبی ہوتا ہے. کہنے کو تو لباس بھی ایک ہوتا ہے، لیکن اس کا لباس اجنبی سا معلوم ہوتا ہے. کہنے کو تو وہ بھی اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں، اور یہ اجنبی شخص بھی اپنے جسم کو ڈھانپتا ہے، لیکن پھر بھی لباس میں بھی اجنبیت سی چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کا لباس جو ہوتا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے. اس کا لباس جو ہوتا ہے وہ اسلامک ویلیوز اور شرعی احکامات کے تحت ہوتا ہے. لیکن اس شخص کا لباس جو ہوتا ہے وہ فلاں ایکٹر نے جو یہ پہنا تھا، آج یہ ٹرینڈ ہے، اور کل یہ فیشن ہے، اور فلاں یہ فیشن ہے، اور فلاں نے یہ پہنا تھا. اس لیے لباس ایک ہونے کے باوجود سوچ میں فرق ہوتا ہے، انداز میں فرق ہوتا ہے، اسلوب میں فرق ہوتا ہے. اس لیے یہ شخص لباس پہننے کے باوجود اجنبی ٹھہر جاتا ہے. لوگ اس کو عجیب سی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا لباس پہن کے آ گیا ہے، یہ کون سا پرانا لباس پہن گیا ہے، آج تو یہ فیشن نہیں چل رہا، آج تو یہ ٹرینڈ نہیں ہے. لوگ اس کو اجنبی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں کو اجنبیت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سے لوگوں نے طریقے اپنائے ہوئے ہیں. کہاں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کو چھوڑ کے نئے نئے کفار کو رول ماڈل بنا کے، کفار کے کپڑوں کو اور نئے نئے فیشن کو اپنا رہے ہیں. کہاں یہ صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ کے نئے نئے طریقے اپنا رہے ہیں. لوگ ایک راہ پر ہوتے ہیں، یہ اجنبی شخص ایک راہ پر ہوتا ہے. لوگوں کی روح کی غذا موسیقی ہوتی ہے، اس غریب شخص کی روح کی غذا اللہ کا کلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہوتی ہیں. اس کو یہاں سکون ملتا ہے، انہیں یہاں سکون ملتا ہے، تو کیوں نہ ہوگا یہ شخص اجنبی ان لوگوں میں؟ تو یہی وہ اجنبیت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ، کہ اسلام اجنبی ہو جائے. اسلام اجنبیت سے اس کی ابتدا ہوئی تھی. ابتدا میں اسلام بڑا اجنبی تھا. لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا، خالص اللہ کی عبادت کرنا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. اسی لیے کفار مکہ کہہ اٹھے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے، تمام معبودان باطلوں کو اس نے ایک بنا دیا. ہم تمام معبودان باطلہ، ہم اس کے بھی آگے جھکتے تھے، ہم اس کے بھی آگے جھکتے تھے، ہم فلاں اور فلاں کے آگے بھی جھکتے تھے، لات اور عزا کے آگے بھی جھکتے تھے، ملائکہ کے بھی آگے جھکتے تھے، سسٹم کے آگے، قبیلوں کے آگے جھکتے تھے، سرداروں کے آگے جھکتے تھے.
یہ آ کے عجیب بات کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ سب تمام جن کے آگے تم جھکتے ہو یہ سارے باطل معبود ہیں، ایک حقیقی معبود ہے جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو مدبر ہے، جو رب العزت ہے، جو خالق کائنات ہے، جو کہ رب العالمین ہے، وہی الہ العالمین ہے، وہی اکیلا معبود ہے جس کے آگے جھکنے کا انسان کو حق ہے، وہی مستحق عبادت ہے. تو کفار بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور جو صحابہ آپ پر ایمان لائے ان کو عجیب سی نگاہ سے دیکھتے تھے، یہ کیسا دین لایا ہے؟ ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد نے تو یہ نہیں سکھایا، یہ کوئی نئی بات لے کے آیا ہے. لیکن تو یہ وہ ابتدائی اسلام میں یہ دین بڑا غریب تھا، بڑا انجان تھا، بڑا اجنبیت سا تھا. مارے کھاتے تھے صحابہ ایک لا الہ الا اللہ پر. کیا حرج تھا لوگوں کے ساتھ چل پڑتے نا. لوگ جس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں جھک جاتے اس سسٹم کے آگے. نہیں، گوارا نہیں تھا ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، گوارا نہیں تھا اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ماتھا ٹیکنا. یہ گوارا نہیں ایک مومن کو، ایک موحد کو، چاہے پوری دنیا ایک مخالف کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے آگے، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے یہ ماتھا نہیں ٹکنا چاہیے. پوری دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، میں پوری دنیا کے درمیان اجنبیت سا محسوس کروں، لوگ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھیں، لیکن اللہ راضی ہونا چاہیے. اللہ کے آگے، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے یہ ماتھا نہیں جھکنا چاہیے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو آج اس نیو ورلڈ آرڈر، جو آج اس لبرل آرڈر، اس لبرلزم، ایک فلسفی، ایک فلسفہ، اس کے آگے اگر کوئی ماتھا نہیں ٹیکتا تو لوگ اس کو عجیب سی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو بڑا روایت پسند شخص ہے، یہ تو بڑا کنزرویٹو ہے، یہ تو بڑا ٹریڈیشنل ہے. دنیا آج چاند تک پہنچ چکی ہے اور یہ بڑے پرانے مسائل میں الجھا ہوا ہے. دنیا آج کہاں جا چکی ہے اور یہ مولوی عجیب سے مسائل میں بس الجھا ہوا ہے. تو آج بھی تو ایسے ہی لوگ گھبرا جاتے ہیں. افسوس کے ساتھ ایک مسلمان گھبرا جاتا ہے ان لوگوں کے طعنوں پہ، اور وہ اپنا آپ کو اجنبی سا محسوس کرتا ہے. کیا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان یاد نہیں آتا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا میں ایسے زندگی گزارنا جیسے کہ انجان ہو. دین پہ چلو گے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو لوگ تمہیں عجیب سی نگاہ سے دیکھیں گے، تم اجنبی سمجھے جاؤ گے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، تم نے اپنے آپ کو ہلکا نہیں سمجھنا. تم ایک اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. آج ایک مسلمان اپنے آپ کو احساس کمتری میں کیوں سمجھتا ہے؟ وہ انگریز کے آگے نہیں جھکتا، مغرب کے آگے نہیں جھکتا، مغربی فلسفے کے آگے نہیں جھکتا، سیکولر ایجوکیشن کے آگے نہیں جھکتا، قوم قبیلے کے رواج اور کلچر کے آگے نہیں جھکتا. تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو عجیب سے ہی آدمی ہے. لوگ ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں، یہ ایک طرف جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کا ڈائریکشن ایک طرف ہوتا ہے. بھائی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کرنا پڑتا ہے. یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے. تو بھائی اس خوف سے ایک انسان کو نکل جانا چاہیے. اور ایک موحد، ایک مسلمان، ایک مومن کو تو یہ خوف ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی پوری زندگی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو مجھے تو پرواہ اس کی ہے کہ میرا رب راضی ہے یا نہیں. مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص ارضى الناس بسخط اللہ، کہ جو شخص لوگوں کو خوش کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. اور جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے، اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی بالآخر اس سے راضی کر دیتا ہے. تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے میں مولوی ہو گیا، لوگ کہیں گے میں مولانا صاحب ہو گیا، لوگ کہیں گے میں دنیا چھوڑ دی، لوگ کہیں گے یہ آج کل کے ٹرینڈ اور دنیا داری کا اس کو نہیں پتہ. کہنے دیں لوگوں کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر یقین رکھیے
اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی یہ بشارت بھی سن لیجئے کہ فطوبی للغرباء، خوشخبری ہو ان اجنبی لوگوں کو جو اجنبی ہیں، جو کم لوگ ہیں لیکن حق پر ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام ابتدا میں بڑا غریب تھا، بڑا اجنبی تھا، اور یہ ایسے ہی عنقریب اجنبی ہو جائے گا جیسے کہ یہ ابتدا میں تھا۔ فطوبی للغرباء، بشارت ہو ان غرباء، ان اجنبی لوگوں کو، یہ ان کامن لوگ ہیں، یہ اجنبی لوگ ہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جنہوں نے چہروں پر داڑھیاں اگائی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی شلواروں کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جیسی اذان کی آواز آتی ہے 5 وقت لبیک کہتے ہوئے بھاگ دوڑ کھڑے ہوتے ہیں اپنے رب کے سامنے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جن کو حلال حرام کی کمائی کی اتنی فکر ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا پروفٹ ہوگا لیکن حرام کا ہوگا، اس کا 1 روپیہ گوارا نہیں ہے، غربت فقر و فاقہ گوارا ہے لیکن سود کا 1 روپیہ گوارا نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں کہ شادی میں اور بیاہ میں، شادی میں اور ایونٹس میں تو ناچ گانے چلتے ہیں لیکن یہ ان محفلوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا ان کی سوچ ہے۔ یہی وہ اجنبیت ہے۔ فطوبی للغرباء، خوشخبری ہو ان لوگوں کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی خوشخبری ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو کہ اللہ کے اولیاء جو ہیں نہ ان کو کوئی ٹینشن ہے، نہ ان کو ماضی کا کوئی ٹینشن ہے، نہ ان کو مستقبل کا کوئی خوف ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، تو کوئی خوف نہیں ہے تم پر، کوئی غم نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہے۔ فطوبی للغرباء، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہو، بشارت ہو، یہ ہوں گے بہت کم لوگ، ہیں بہت کم لوگ، یہی وہ صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ کم ہیں یہ لوگ، کم ہیں، لیکن ہیں کون؟ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں اس صراط مستقیم سے ہو کے گزری ہیں۔ یہ صراط مستقیم، یہ دین حق، یہ توحید کا راستہ، یہ دین اسلام، اس پر لوگ بڑے کم ہیں، حقیقی معنوں میں بہت کم ہیں، لیکن جو اس راستے سے گزرے ہیں وہ بڑی ہستیاں ہیں۔ اہل علم فرمایا کرتے ہیں لا تستوحش علیک بطریق الحق، اس دین حق کو لازم پکڑ کے رکھنا، اس توحید کو سے چمٹ کے رہنا۔ ولا تستوحش لقلت السالکین، اور اس راہ پر کم لوگوں کو دیکھ کر گھبرانا نہیں، اکیلا پن فیل نہ کرنا، لونلی فیل نہ کرنا۔ وَإِيَّاكَ وَالطَّرِيقَ الْبَاطِلِ، اور غلط راستے سے بچ کے رہنا، خبردار رہنا۔ وَلَا تَغْتَرْ لِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ، اور کثرت سے ہلاک ہونے والوں سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ یہ کثرت میں ہے۔ تو ہمیشہ جو باطل پرست ہوتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں، جو بدعتی ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، وہ کثرت میں ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، قلیل ہوتے ہیں، قلت میں ہوتے ہیں ہمیشہ سے جو حق پر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا گھبرانا نہیں ہے ان لوگوں کو سن کے، یہ اجنبی ہیں، بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تو بتائیے رہا تھا کہ اجنبی لوگ، ان کی صفات پہچانے۔ وہ اجنبی کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں پہچانتے؟ کیونکہ وہ اپنی بولی بولتے ہیں، لوگ اپنی بولی بولتے ہیں۔ زبان ایک ہوتی ہے لیکن کانٹینٹ الگ ہوتا ہے۔ وہ قال اللہ وقال رسول بولتے ہیں، یہ سیاست، گاڑیاں، بنگلے، یہ وہ دنیا کی پریشانیاں، ٹینشن۔ ان کی بولی دنیا کی ہوتی ہے، ان کی بولی آخرت کی ہوتی ہے۔ سوچ تو ایک ہی ہوتی ہے، سوچ تو ایک ہی ہوتی ہے، ویژن مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا ویژن آخرت کا ہوتا ہے، اس کی نگاہیں جنت پر ہوتی ہیں، اس کی خواہش اللہ کے چہرے کی دیدار ہوتی ہے، اس کی خواہش بینک بیلنس ہوتا ہے،
ان لوگوں کی خواہش جو ہے وہ دنیا پرست لوگ، ان کی خواہش جو ہوتی ہے وہ دنیا ہوتی ہے. یہ اجنبی ہوتا ہے نا، تو یہ لوگ اس اجنبی کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور مسکین اور غریب جان کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ پتہ نہیں کس دھوکے میں ہے، کس دین پہ ہے، کہاں چل رہا ہے، کون سا یہ مولوی ہے، یہ کس طرح کا مولوی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ دنیا کی عیاشی نہیں سمجھا، اس کو دنیا اس نے سمجھی نہیں، دنیا کی پارٹی نہیں کر رہا. یہ کون سا مولوی ہے؟ یہ وہی غریب شخص ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انجان، وہ اجنبی شخص ہے جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قیمتی گولڈن ایڈوائس پر گامزن ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ غریب شخص ہو، اجنبی ہو. لوگ پہچانتے ہیں، لوگوں کی واہ واہ، لوگوں میں مقبولیت، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا بدقسمتی سے ہمارا مذہب ہی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. انسانیت، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں میں اچھی واہ واہ ہو. دین پر چلتے ہیں تو بھی لوگ کیا کہیں گے. جو دین پر چلتے ہیں لیکن مذہب نگاہیں لوگوں پر ہوتی ہیں تو یہ برباد ہے. یہ شخص یہ دنیا دار ہے، یہ دیندار نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگوں کی ٹینشن ہے آج، یہ لوگ کیا کہیں گے. تو اجنبی شخص وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا. لوگ اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. نام، اس کی مطلب نہیں، نام پہچانتے ہیں، قبیلہ پہچانتے ہیں، قوم پہچانتے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے اتنا ہٹ کر ہوتا ہے. سوچ اس کی اتنی ہٹ کے ہوتی ہے، اس کی فکر اتنی ہٹ کے ہوتی ہے، اس کی بولی اتنی ہٹ کے ہوتی ہے، اس کا لباس اتنا ہٹ کے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی انجان سا ہوتا ہے. بیٹھا لوگوں کی مجلس میں ہوگا، لوگوں کو دیکھ بھی رہا ہوگا، لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ بھی لوگوں کو انجان سا، کیا باتیں کر رہے ہیں لوگ دنیا کے بارے میں. اور لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، لیکن سوچ اس کی جنت میں چل رہی ہوگی، سوچ اس کی جنت پر اٹکی بھی ہوگی، سوچ اس کی قول اللہ و قول رسول کو اینالائز کر رہی ہوگی. یہ وہ غریب، یہ وہ انجان شخص ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح رہنا ہے. اس طرح دنیا کی بھاگ دوڑ، دنیا کی کیا حقیقت ہے، دنیا کی کیا اصلیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر ایک چٹائی پہ لیٹے ہیں اور وہ چٹائی کی وجہ سے، چٹائی اتنی لو کوالٹی کی تھی کہ آپ کی کمر پر نشان پڑ گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے لیے ہم نرم بستر تیار کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، مالی ولد دنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے. یعنی میں تو انجان شخص ہوں، میرا دنیا سے کوئی لینا دینا ہے کیا. یہ نرم بستر تیار کر کے میں اپنے دل کو دنیا سے کیوں اٹیچ کر لوں، میں کیوں اس دنیا میں پڑوں، بلکہ کم سے کم زیادہ راہ رکھوں گا تاکہ آخرت میں کم حساب دینا ہو. اور میرا دنیا میں دل ہی نہیں ہے. جب دل ہی نہیں ہے، مجھے ہی بتائیے کہ اگر کوئی شخص وہ جیل میں ہو، وہ قید خانے میں ہو، اور اس کو یہ آفر کیا جائے کہ بھائی میں تمہارا جیل جو ہے وہ بڑا 5 اسٹار بنا دیتا ہوں، بڑی عمدہ سی پلنگ تمہارے لیے رکھ دیتا ہوں، وہ کیا کہے گا؟ بھائی مجھے یہ اللہ کے واسطے مجھے یہاں سے نکال دو، تم یہاں ساری عیاشیاں میسر کر دو، مجھے جیل میں نہیں رہنا، میرا دل نہیں لگے گا یہاں پہ. تم بڑی سے بڑی مہنگی پلنگ یہاں لا کے رکھ دو، یہاں پہ بڑی سے بڑے قیمتی ڈشز یہاں پہ لا کے رکھ دو، میرا دل نہیں لگے گا، کیونکہ میرا دل ہے ہی نہیں یہاں پہ، مجھے یہاں سے آزاد کرو. تو اسی طرح ایک مومن کا دل جو ہوتا ہے، مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے نا، کافر کے لیے جنت ہے. تو مومن اپنے آپ کو فری چھوڑتا ہی نہیں اس دنیا میں، دل ہی نہیں لگاتا. جب دل نہیں لگاتا تو پھر دنیا کی عیاشیوں میں اس کا دل لگتا ہی نہیں ہے. وہ کہے کہ بھائی جلدی میں یہاں سے جاؤں اللہ اور اس کے رسول کی کمپنی کو انجوائے کرنے. ایک وقت آئے گا کہ میں حوض کوثر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام کو پیوں گا. ایک دن آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھوں گا، صحابہ کی محفل میں بیٹھوں گا، اللہ کے چہرے کا دیدار کروں گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن، جس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، پرنور ہوں گے، جو ان کو ثواب ملے گا، جو ان کو محفل ملے گی، جو ان کو کمپینینز ملیں گے. الی ربہا ناظرہ، اور سب سے بڑھ کر ان کو ان کے رب کے چہرے کا دیدار نصیب ہوگا.
بس ہماری تو نظریں وہیں ہیں، ہمارا ویژن ہے ہی وہ، ہماری ڈریمز ہی وہ، ہمارے خواب ہی وہ ہیں۔ تو بھائی ایک مومن کے خواب یہ غریب ہیں، یہ واقعی یہ لوگ تھوڑے ہیں، انجان ہیں، اجنبی سے ہیں، لوگوں میں رہتے ہوئے بھی انجان سے ہیں، لوگوں میں رہتے ہوئے بھی لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں، نام کے باوجود حقیقت سے غافل ہیں، حقیقت نہیں جانتے یہ لوگ کس لیے ہیں، کیسے ہیں۔ بس لوگ تو ان کو مولوی کہہ کے حقیر کہہ دیتے ہیں، ٹکرا دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہے ان پر۔ انشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کرتے، کن فی الدنیا کأنک غریب، اس دنیا کی زندگی میں ایسے رہنا جیسے کہ انجان ہو کے دنیا کی زندگی گزارنا۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں لائکس کی بھرمار، لائکس کی طلب، فالوئنگ کی طلب، سٹیٹس کی طلب، اور پتہ نہیں کیا کیا شہرت کی طلب، اس انسان کے دین کو بھی بگاڑ دیا ہے، خراب کر دیا ہے، اور آخرت بھی تباہ کر دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر انسان عمل کرے تو واقعی یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے، نہ ہی اس میں انسان دل لگائے، کیونکہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لی ولد دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جس نے ایک درخت کے تحت ایک سایہ لیا، حاجت پوری ہوئی اور وہاں سے چل دیا۔ اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کی قسم اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ اس دنیا میں ایک کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ اس دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے، یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ اس کے لیے ہم صبح شام لگے ہوئے، اس کے لیے ہم لڑ، یہ دنیا لائق ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جا چکے، یہ دنیا لائق ہے، یعنی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، اس کو عزت دی جائے، اس کو ایک مقام دیا جائے، اس کے متعلق خواب بنایا جائے۔ حیرت ہوتی ہے 50 سال کے خواب بنائے جاتے ہیں کہ اگلے 50 سال میں اپنے آپ کو یہ دیکھتا ہوں، اگلے 25 سال میں اپنے آپ کو اتنا میرا بینک بیلنس ہوگا، اتنے میرے بزنسز ہوں گے۔ یہ کیا ہے سب؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتا ہے او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ راہ گزر کیا ہوتا ہے؟ راہ گزر کے کیا بہت زیادہ سامان، کیا اپنے روم کا سارا سامان لے کے نکلتا ہے ایک مسافر؟ نہیں، کیونکہ اس کو بوجھ بہت اٹھانا پڑے گا، تکلیف ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص دنیا سے انہی چیزوں سے واسطہ پالتا ہے، انہی چیزوں سے تعلقات قائم کرتا ہے جو منیمم ہو، کم سے کم ہو، تاکہ کم سے کم کا مجھے حساب دینا پڑے، کم سے کم اس دنیا سے تعلق ہو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق ہو۔ اس بڑی ہی قیمتی حدیث کی شرح اور نصیحتی کلمات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا سے تعلق، دنیا میں انجان پتہ ہے کیسے رہوگے؟ ایک نسخہ بتاؤں؟ جی ہاں بتائیں، کیسا ہے وہ نسخہ؟ صبح کر لو نا تو یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا کہ شام تک زندہ رہو گے، اور شام کر لو نا تو صبح تک ایکسپیکٹ نہ کرنا کہ تم صبح تک زندہ رہو گے، یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا کہ تم صبح زندہ رہو گے۔ مجھے بتائیے، جو شخص صبح کرے اور اس کو یہ ایکسپیکٹیشن نہ ہو کہ وہ شام تک زندہ رہے گا، کیا وہ بہت زیادہ مال سمیٹنے میں لگ جائے گا؟ کیا وہ فلاں اور فلاں سے لڑے گا کہ بھائی اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس میں اپنا ٹائم ضائع کرے گا؟ نہیں نا، بلکہ شام میں بھائی مرنا ہے تو عمل سمیٹ لو، آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کر لو۔ اس نے مجھے کیا کہا، اس نے مجھے کیا کہا، اس نے میرا نام صحیح سے نہیں لیا، اس نے مجھے برباد کر دیا، اس نے میری بے عزتی کر دی، اس نے مجھے یہ کر دیا، اس نے مجھے وہ کر دیا۔ ان جھمیلوں میں نہیں پڑے گا وہ، مال و دولت اکٹھا کرنا ان جھمیلوں میں نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انجان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہے، مجھے کیا پرواہ، میں تو انجان ہوں، مجھے تو کہہ ہی نہیں رہے وہ، مجھے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو جانے اور اس دنیا سے کم دل لگائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اس حدیث پر عمل کرنے کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔